بالزک بحیثیت نوبل نگار، بالزک نے تخلیق کی فضیلت اور سرفرازی کو ہمیشہ سر بلند رکھا ہے۔ اس نے تخلیق کی فضیلت اور سرفرازی کا ہمیشہ اس انداز سے خیال رکھا ہے کہ اس نے فکشن کی صراحی کو کبھی گدلے پانی سے بھرنے نہیں دیا۔ اس نے فکشن کی صراحی کا پانی ہمیشہ شفاف رکھا ہے۔ وہ سماج کے باندر قلعے سے بندھا ہوا فکشن رائٹر نہیں ہے، یا ہم یوں کہیں کہ وہ بورژوا کلاس کے باندر قلعے کا اسیر نہیں ہے، یا وہ اس کھونٹی کے ارد گرد نہیں گھومتا جس کے ارد گرد عمومی لکھنے والے گھومتے ہیں۔ ادب کا جو بنیادی وظیفہ ہے وہ ہے تخلیق کی فضیلت، وہ ہے تخلیق کی سرفرازی۔ بالزک ایسا فکشن رائٹر ہے جو اپنے کرداروں کے ذریعے فرانس کے ہر طبقے کی زندگی کو، فرانس کے ہر طبقے سے جڑے ہوئے کردار کی نفسیات کو خلاقانہ انداز سے ایکسپریس کرتا ہے۔ بالزک کے کردار ایلینیشن کا بھی شکار ہیں، جہاں مختلف کردار مالی طور پر پسماندہ ہیں اور بہت سارے مصائب و مسائل کا شکار ہیں۔ نتیجتاً بالزک کے بعض کردار اعصاب شکنی، گریز پائی، تنہائی کے نتیجے میں تلخی، گھٹن، رد عمل کا شکار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ریجیکشن کرائسس بالزک کے بعض کرداروں کے ہاں سماج کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے اندر کی وحشتوں کو گداز کرنا چاہیں بھی تو وہ اپنے اندر کی وحشتوں کو گداز نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کہ سماج کے اندر جو بورژوا کلاس ہے، جو الیٹ طبقہ ہے، جو فیشنیبل طبقہ ہے، وہ ان کی وحشتوں کو گداز کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے کہ جب مالی سطح پر، اقتصادی سطح پر یا عدم انصاف کی صورت میں ناہمواری ہوگی تو بعض کرداروں کے اندر وحشتیں تو پیدا ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ بالزک اپنے فکشن کی صراحی کو گدلے پانی سے نہیں بھرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فکشن میں زندگی کی ڈائیورسٹی اپنے اوریجنل رنگوں کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے۔ بالزک 1799 to 1850. Stendhal called Balzac, quote, the king of novelists, unquote, which is perfectly understandable as Balzac raised the status and genre of the novel to great heights of artistic perfection and socio-cultural significance. Balzac, looking closely and analyzing closely the reality that surrounded him and France, created in, quote, the human comedy, unquote, a grand panorama of the life as it obtained in the first half of the 19th century. The great writer as he was, he synthesized the realistic interpretation with romantic aesthetics, as he himself said, quote, I do not consider it
possible to paint modern society with the rigorous methods of 17th and 18th centuries, unquote. The introduction of the dramatic element, images, picture of description, dialogue seemed integral to him to boldly portray the world as he saw it. Balzac famously considered himself to be, quote, the secretary of the French society, unquote, not in the sense of documentary representation of reality, but in the sense of creating an artistic truth of otherness of reality under the laws of realistic art, which have nothing in common with the laws of real life. It can be claimed that the human comedy and the divine comedy Dante are in fact the artistic encyclopedia of the human spirit. Having created a gallery of immortal artistic images, Balzac revealed the characteristics, features of his age with amazing artistic truth and clarity. Balzac was appreciated not only by the masses, but what perhaps was more important, by the great writers of his and subsequent ages. For example, Gorky wrote, quote, Balzac's books are dearest to me by that love of people, by that wonderful knowledge of life, which I always felt with great strength and joy in his work, unquote. As far as realism of Balzac is concerned, it should be kept in mind that the French realism emerged with the work of Stendhal, which occurred in tandem with the further development of Romanticism in France. It is significant that the first two writers of eminence who supported and appreciated the realistic nature of Stendhal and Balzac writings were Victor Hugo and George Sand, who were themselves representatives of Romanticism. The French experience of realism drew greatly from the previous and its contemporary artistic developments and trends, particularly Romanticism. Balzac himself gave credence to this belief in these words, quote, the task of art is not to copy nature, but to express it, unquote. Balzac believed that the artistic image differs from any real person. Typical, in his opinion, reflects in the phenomenon the most important features of the common, and only therefore the type can only be the creation of the artist's creative activity. Thus, we can say, if Romanticism is the creation of otherness of reality pushed out from the writer's inner world, expressing the inner aspirations of the artist's consciousness, directed towards the world of reality, then realism is based on realities of its surrounding realities. Hence,
For Balzac, as stated earlier, the image does not necessarily mean a person. Even when the image of the author expresses his own point of view, he only states the facts. A Warmer believed that Balzac could be called the predecessor of Darwin because he develops the notion of struggle for existence and natural selection, unquote. In the writing of Balzac, the struggle for existence is a pursuit of material values and natural selection. The strongest ultimately wins in the struggle of existence. In the novels of Balzac, the composition of events is always based on the case which unites all the characters, involving them in a complex cycle of actions one way or the other related to the case. Thus we see that in Balzac the narrator covers with his mind's eye the vastness of social and moral life of his heroes, digging up to the historical truth of his age, to those social conditions that shape and mold the characters of his heroes. बाल्ज़क के नोवेल बुड्ढा गोरियों में इंसानी सरगर्मियां अपने तनव्वुं के साथ देखने को मिलती हैं. नोवेल बुड्ढा गोरियों में जिस गहराई और गहराई के साथ बाल्ज़क इंसानी सरगर्मियों को अपने किरदारों के तवस्सुत से मंजर आम पर लाता है, वो अदीम नज़ीर क़ुव्वत मुशाहिदा के बगैर मुमकिन ही नहीं. नोवेल निगार की वुसअत नज़र, विजन, मुख्तलिफ किरदारों की नफ्सियात का अमीक नज़री से मुशाहिदा, इंसानी, समाजी और सकाफ़ती मामलात पर बहुत मजबूत पकड़, ऐसे अनासिर बाल्ज़क को इनफरादियत अता करते हैं. इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को बाल्ज़क बारीक बीनी के साथ न सिर्फ समझता है बल्कि उनके बयान पर भी कुदरत रखता है. समाजी वाक़यात की जुज़ियात निगारी पर जो उसे दस्तरस हासिल है, उसे क्यों कर लाजवाब न कहा जाए. नोवेल बुड्ढा गोरियों में मुख्तलिफ किरदार अपनी नफ्सियात की डाइवर्सिटी के साथ क़ारीन के सामने आते हैं. जब हम देखते हैं बुड्ढा गोरियों सदियों का ताजिर था और उसने इनक़िलाब फ्रांस के ज़माने में बहुत दौलत कमाई थी. इनक़िलाब फ्रांस का आगाज़ 5 मई 1789 को हुआ था और यह सिलसिला लंबे अरसे तक चला. 9 नवंबर 1799 को इनक़िलाब फ्रांस इख्तिताम को पहुंचा. जाहिर है कि बाल्ज़क का साल वफात 1850 है, तो बाल्ज़क ने इनक़िलाब के ज़माने की समाजी सूरत हाल, इंसानों की नफ्सियात का भी निहायत गहराई और गिराई के साथ मुशाहिदा किया. उसके जो तजुर्बात का निचोड़ है, वो अपने तजुर्बात का निचोड़ क़ारीन के सामने रख देता है. यही वजह है कि बाल्ज़क सिर्फ फ्रांस का फिक्शन राइटर होकर नहीं रह जाता, बल्कि वो यूनिवर्सैलिटी के साथ, अपनी आलमगीरियत के साथ और इंसानी मामलात की हमागिरियत के साथ पूरी दुनिया का नोवेल निगार बन जाता है. यही वजह है कि बाल्ज़क को अदब आलिया के बड़े नोवेल निगारों में, बड़े फिक्शन राइटर्स में शामिल किया जाता है. बाल्ज़क ने ड्रामे भी लिखे हैं, बाल्ज़क ने कहानियां भी लिखी हैं, लेकिन बाल्ज़क का तखस्सुस ये है कि बाल्ज़क ने मुतअद्दिद नोवेल लिखे हैं और सोशल रियलिज्म असल
مفاہیم میں جسے کہا جاتا ہے سماجی حقیقت نگاری، اس کا بنیاد گزار بالزک ہی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں گوریو تاجر تھا، گوریو نے پیسہ کمایا، گوریو کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، اور پھر جب دولت کی ریل پیل نہ رہی تو سماج کا اس کے ساتھ رویہ کیا تھا. جب دولت تھی اس کے پاس تو اس وقت سماج کا اس کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا. ہمیں اس شخص کا بھی پتہ چلتا ہے جو گوریو ہے، وہ موسیو گوریو ہوتا ہے جب اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، اور جب اس کے پاس دولت کی ریل پیل نہیں ہوتی وہ بڑی حد تک قلاش ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے اپنے رشتے اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو معاشرتی کردار ہیں وہ کس طرح کا سلوک روا رکھتے ہیں. گوریو کے اس جنون کا اس قدر چرچا تھا کہ ایک دن اس کے ایک رقیب نے جو چاہتا تھا کہ کسی طرح گوریو تجارت چھوڑ کر چل دے، یعنی ایک حاسد تھا جو مارکیٹ میں اس کے ساتھ حسد کرتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ گوریو تجارت چھوڑ کر چل دے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے، تاکہ وہاں اسی کا راج ہو جائے. اسے آگے جھوٹ موٹ آ کر اس نے کہہ دیا کہ ویلگین ظاہر ہے کہ گوریو کی چھوٹی بیٹی تھی، گاڑی کے نیچے آ گئی ہے. یہ سنتے ہی گوریو کا چہرہ پیلا پڑ گیا. ظاہر ہے کہ پدرانہ شفقت کا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہے کہ ایک باپ کا چہرہ پیلا کیوں نہ پڑ جائے، زرد کیوں نہ پڑ جائے یہ خبر سن کر کہ اس کی بیٹی گاڑی کے نیچے آ گئی ہے، اور فوراً بھاگ کھڑا ہوا. اس جھوٹی خبر سے اسے اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ کئی روز تک بیمار پڑا رہا. اگرچہ اس نے ایک شخص کو مارے گھونسوں کے ادموا تو نہیں کیا، لیکن موقع ملتے ہی اسے دیوالیہ کر کے غلے کے ایکسچینج سے بھگا دیا. یعنی گوریو کو بھی پھر جب اس سے بدلہ لینے کا موقع ملا تو پھر گوریو نے بھی اس کو گھر تک پہنچا کر چھوڑا. یعنی وہ بھی گوریو کی منتقم مزاجی کا نشانہ بنا اور نتیجتاً وہ قلاش ہوا، مفلس ہوا اور وہ مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ نکلا. اس جنون کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دونوں بیٹیاں لاڈ پیار کے سبب بگڑ گئیں. یعنی ایک اس کی بیٹی جس کو وہ اناسی کہتا تھا، اناستاسی، اور دوسری اس کی بیٹی جو چھوٹی بیٹی تھی ویلگین، اس کے بیجا پیار کی وجہ سے بگڑ گئی. ان کی تعلیم بھی خاطر خواہ نہ ہوئی. گوریو کی سالانہ آمدن 60,000 فرانک سے بھی زیادہ تھی، جس سے بمشکل 1200 فرانک وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا. اس کی خوشی اسی میں تھی کہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرے. ظاہر ہے کہ اس کی بیوی کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی. اب وہ جو محبت اپنی بیوی سے کرتا تھا وہ محبت بتدریج وہ ٹرانسینڈ کرتی ہے اور وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ والہانہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کے لیے بہترین استاد مہیا کیے گئے جو ان کو سارے ہنر سکھا سکیں. ان کی نگرانی کے لیے ایک عورت مقرر تھی جو خوش قسمتی سے نہایت بامذاق اور ذہین تھی. اب کیا ہے کہ اناستاسی جو اس کی بڑی بیٹی ہے گوریو کی، اور گوریو کی چھوٹی بیٹی ویلگین، دونوں گھوڑے کی سواری کرتی. ان کے پاس اپنی بگیاں تھیں اور عجب نوابی ٹھاٹھ سے زندگی گزارتی تھی. ان کی ہر جا بے جا خواہش کی تکمیل کے لیے ان کا باپ دیوانہ وار دوڑ پڑتا تھا، اور اس کے بدلے میں وہ ان سے کسی طرح کا مطالبہ نہ کرتا تھا. گوریو ان کی بے حد عزت کرتا تھا اور انہیں فرشتوں کا سا درجہ دے رکھا تھا. یعنی انہیں اپنے آپ سے بھی بلند تر سمجھتا تھا. اگر وہ اسے کوئی دکھ پہنچاتی تو اس کے پیار میں اور اضافہ ہو جاتا. جب دونوں لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچی، یعنی اناستاسی اور ویلگین، تو انہیں اپنی پسند کے شوہر انتخاب کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی. ظاہر ہے کہ یہ تو وہ ایلیمنٹ ہے جس کا مغرب کے کلچر سے، مغرب کی ثقافت سے، مغرب کی معاشرت سے تعلق ہے.
جہاں 16 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ خود مختار ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ ایلیمنٹ ہے, یہ تو وہ پہلو ہے, یہ وہ ڈائمنشن ہے مغربی معاشرے کی جو انہوں نے بہت پہلے یہ منزل سر کر لی تھی. ہر ایک کو جہیز میں اپنے باپ کی آدھی جائیداد ملنا تھی, مطلب اناسی یا اناستاسی کو آدھی جائیداد ملنا تھی اور ویلگین کو بھی آدھی جائیداد ملنا تھی. اناستاسی کے حسن پر کاؤنٹ درستوں فریفتہ ہوا, اسے امراء کے طبقے سے خاص لگاؤ تھا, یعنی وہ امراء کے طبقے کا حصہ بننا چاہتی تھی اناستاسی. لہذا یہ اعلیٰ سماجی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اسے شادی کر لی. اب رہا اس کی چھوٹی بیٹی کا مسئلہ. ویلگین کو پیسے سے پیار تھا, اس لیے اس نے جرمن نسل کے ایک ساہوکار نوسنجین سے بیاہ کیا جسے بیرن کا خطاب حاصل ہوا. گوریو جہاں تھا وہیں رہا, مطلب آنے والی جگہ پر, یعنی اناسی یا اناستاسی جو اس کی بڑی بیٹی ہے اس کی کاؤنٹ کے ساتھ شادی ہو گئی, کاؤنٹ درسٹوف کے ساتھ, اور نوسنجین جو ایک جرمن ساہوکار تھا اس کے ساتھ ویلگین کی شادی ہو گئی. ظاہر ہے آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دونوں داماد گوریوں کے ساتھ شروع میں تو اچھا سلوک روا رکھے ہوئے تھے, لیکن بتدریج گوریوں سے جو تعلق ان کا اچھا تھا وہ تعلق اس وقت برا ہو گیا جب گوریوں کے پاس زیادہ دھن دولت نہ رہا. تھوڑے عرصے بعد ہی گوریوں کے دامادوں اور بیٹیوں کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی کہ وہ بیوپار کیوں کرتا ہے, حالانکہ تجارت پر ہی اس کی زندگی کا دار و مدار تھا. کس کی زندگی کا دار و مدار؟ گوریوں کی زندگی کا دار و مدار. ظاہر ہے انقلاب فرانس کے زمانے میں اس نے بہت پیسہ کمایا تھا اور سماج میں پیسے کی بدولت ہی اونچا مرتبہ حاصل کیا تھا. وہ ان کے تقاضوں کے باوجود 5 برس تک وہیں جمع رہا, یعنی اپنے کاروبار سے جڑا رہا, اپنا کاروبار کرتا رہا, اور پھر ان چند برسوں میں جمع کی ہوئی پونجی اور دکان بیچ کر جو روپیہ ملا تھا اس کے سہارے تجارت کو خیر بات کہنے پر راضی ہو گیا. یہی وہ پونجی تھی جسے مادام وودکے نے پہل دے کر اندازہ لگایا تھا کہ اس کی سالانہ آمدنی 8,000 یا 10,000 8-10,000 فرانک ہوگی. جب اس کی بیٹیوں نے اپنے خامدوں کے ورغلانے سے مجبور ہو کر نہ صرف یہ کہ اسے اپنے گھروں میں رکھنے سے انکار کر دیا بلکہ بظاہر ملنے کی بھی ممانعت کر دی, تو وہ شکستہ خاطر ہو کر اس بورڈنگ ہاؤس میں آ پڑا. مادام وودکے نے جب گوریو مادام وودکے کے بورڈنگ ہاؤس میں آیا تھا تو اس وقت اس نے اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا تھا کہ اس شخص کی سالانہ آمدن 8-10 فرانک تو ہوگی, اور ظاہر ہے کہ وہ اسی لالچ کی وجہ سے اس سے شادی کرنے کے منصوبے بنانے لگی. اور ظاہر ہے کہ اس نے پھر ایک تیسرے زاویے سے یہ کوشش بھی کی, لیکن وہ جو اس معاشرت کا تیسرا زاویہ تھا وہ ایک خاتون مادام وودکے نے جس کی خدمات لی تھیں اس نے اپنی محبت کا اظہار گوریوں سے کر دیا اور گوریوں نے انکار کر دیا. جب گوریوں نے اس خاتون کو جواب دے دیا تو اس خاتون نے مادام وودکے کو غصہ دلایا اور کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ کنجوس ہے, یہ شخص سنکی ہے, یہ شخص جو ہے یہ تم سے نفرت کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور مادام وودکے ایک ایسا کردار تھا جس نے حقائق جانے کی کبھی کوشش ہی نہ کی, بلکہ وہ گوریوں سے انتقام لینے پر آمادہ ہو گئی, یعنی اب اس کی محبت منتقم مزاجی میں بدل گئی. یہ ایک عمومی چلن ہے تمام معاشروں کا, خاص طور سے جب ہم کسی طاقتور انسان کو دیکھتے ہیں, یہ اقتدار کے استھان پر براجمان ایک کردار کو دیکھتے ہیں, تو وہ بظاہر تو موحد ہوتا ہے لیکن اپنے بت کو گرانا, اپنے خواہشات کے بت کو مسمار کرنا وہ گناہ کبیرہ سمجھتا ہے, بلکہ وہ اس کی پوجا کرتا ہے اور وہ معاشرتی سطح پر خدا بن بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دوسرے جو ہے اس بت کی پوجا کریں, اور وہ دوسروں کو اذیت دیتا ہے, دوسروں
سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے اختیار کی وجہ سے وہ اس کے آگے سرنڈر کریں اور اس طرح اس کے اندر کے بت کی تسکین ہوتی ہے اور وہ اپنے اندر کے بت کی تسکین کی خاطر جو ہے وہ معاشرتی سطح پر خدا بن کر خدا وہ جیسا سلوک جو ہے وہ روا رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ظرف کی بات ہے. خیر، یہ تمام وہ تفصیلات تھیں جو موسیو میورے نامی ایک شخص سے معلوم ہوئی جس نے گوریوں کی دکان خریدی تھی. لہذا وہ تمام باتیں جو راستی ناک کو ڈچز دلا یہ کی من گھڑت معلوم ہوتی تھیں اب ان کی تصدیق ہو گئی. یہ ہے پیرس کے اس گمنام مگر ہولناک المیہ کی تمہید. یعنی پیرس ایک ایسا شہر ہے جو فرانس کا کیپٹل ہے اور اس شہر کے لوگوں کی ہوسناکی کو دکھایا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ جب ایک شخص کے پاس دھن دولت مال ہوتا ہے تو سماج میں اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، یا ایک شخص کے پاس جب اختیار ہوتا ہے تو اس کا کیا منصب ہوتا ہے، اور جب کرسی جو ہے وہ پھسل جاتی ہے، اقتدار چھن جاتا ہے، دھن دولت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. موسیو لا مارکوئس راستی ناکبین، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے مجھ سے جو بات کہی ہے وہ شائستگی سے دور ہے. ووترا نے کہا. ووترا ایک حکمت رکھنے والا، ایک دانائی رکھنے والا اور سماجی زندگی کے مشاہدات اور تجربات رکھنے والا، بلکہ وسیع تجربات رکھنے والا ایک ایسا کردار ہے جو بہت زیادہ گہرا شعور رکھتا ہے اور وہ باتوں ہی باتوں کے ذریعے جو ہے نہ صرف یوجین کے خاندان کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے، یوجین کی آمدن کے بارے میں بتا دیتا ہے، یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ فرانس کے جنوب میں رہا ہے اور وہ یوجین کی فیملی کو جانتا ہے اور وہ یوجین کو اپنے تجربات جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ دینا چاہتا ہے. دوترا نے کہا وہ نشست کا دروازہ بند کر کے طالب علم کی طرف بڑھ آیا تھا. دوست کی طرف نہایت سرد مہری سے تک رہا تھا. راستی ناگ نے کھانے کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ووترا کو سیڑھیوں تک گھسیٹ لایا. وہ اس وقت باورچی خانے اور کھانے کے کمرے کے درمیان والی گلی میں کھڑے تھے. پاس ہی ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا. اس وقت سلوی باورچی خانے سے باہر نکل رہی تھی. ظاہر ہے کہ سلوی ایک ایسا کردار ہے جو مادام وودکے کے بورڈنگ ہاؤس کی باورچن تھی. ووترا صاحب، نہ تو میں کوئی مارکوئس ہوں اور نہ میرا نام راستینا کی بین ہے. طالب علم نے کہا. ان دونوں کی لڑائی ہونے والی ہے. مادام وازل مشونو نے بے پرواہی سے کہا. لڑائی؟ پوارے بولا. ظاہر ہے کہ مادام وازل مشونو بھی بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والا کردار ہے، پوارے بھی، وکٹورین بھی اور ووترا بھی، اور مالکہ جو ہے مادام وودکے ہے بورڈنگ ہاؤس کی. نہیں ایسا نہیں ہوگا. مادام وودکے نے سکوں کے ڈھیر کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہا. لیکن دیکھو تو وہ دونوں درختوں کے نیچے جا رہے ہیں. مادام وازل وکٹورین نے قدر چیخ کر کہا اور وہ اٹھ کر باغ کی طرف جھانکنے لگی. بیچارہ نوجوان بہرحال راستی پر ہے، سچائی پر ہے. مادام کوتیور بولی. آؤ میری بچی، ہم اوپر چلیں. دیکھیں، ہر معاشرے میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بے بسی کی وجہ سے یا کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لہذا وہ کنارہ کشی کو بہتر سمجھتے ہیں. مادام وکٹورین بولی. آؤ میری بچی، ہم اوپر چلیں، ان باتوں سے ہمیں کیا واسطہ. لیکن مادام کوتیور اور وکٹورین جانے کے لیے اٹھی تو موٹی سلوی دروازے میں نمودار ہوئی اور ان کا راستہ روک لیا. سلوی بولی. خدا جانے وہ کیا کرنے والے ہیں. موسیو ووترا نے موسیو یوجین سے کہا کہ آؤ آج صاف صاف باتیں ہو جائیں. پھر انہوں نے موسیو ووترا کا بازو پکڑ لیا اور اب وہ دونوں ہماری ترکاریوں کو روندتے پھر رہے. وہ یہ سب کہہ رہی تھی کہ اتنے میں ووترا داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا. اماں ڈرو نہیں، میں لیمو کے درختوں کے نیچے ذرا اپنا پستول آزمانے جا رہا ہوں. ارے آپ موسیو یوجین کی جان کیوں لینا چاہتے ہیں؟
وکٹوریا نے نہایت تشویشناک لہجے میں دریافت کیا۔ ووترا 2 قدم پیچھے ہٹا اور وکٹورین کو گھورتے ہوئے ایسے مزاحیہ انداز میں بولا کہ بیچاری لڑکی شرم کے مارے سرخ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وکٹورین جو ہے ایک چھوٹی لڑکی ہے اور مادام کوتیور اس سے محبت کرتی ہے یا اسے ہمدردی رکھتی ہے۔ آیا یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، واقعی نہایت اچھا نوجوان ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ تم نے مجھے بات سمجھا دی ہے پیاری بچی، میں اب تم دونوں کی خوشی کا سامان کرتا۔ مادام کوتیور نے وکٹورین کا ہاتھ پکڑ اور جلدی سے باہر نکل گئی اور جاتے ہوئے اس کے کان میں کہنے لگی، واقعی وکٹورین مجھے آج تم پر تعجب ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے باغ میں پستول چلے۔ مادام وودکے نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ پڑوسی ڈر جائیں اور صبح ہی صبح پولیس آ کے ہمارے سر پر سوار ہو؟ اب ظاہر ہے مادام وودکے کو اپنے خدشات ہیں کہ اگر یہاں لڑائی ہو گئی، اگر یہاں جھگڑا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے بورڈنگ ہاؤس کی زندگی میں خلل آئے گا اور اس کا جو دھن ہے، اس کا جو کاروبار ہے، وہ اس میں بہرحال جو ہے وہ ایک اتھل پتھل ہوگی۔ ارے اماں، تم ناحق اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو، اطمینان رکھو، ہم دونوں کہیں میدان میں چلے جائیں گے، ووترا نے کہا۔ وہ راستی ناک سے جا ملا اور بڑی بے تکلفی سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بولا، اگر اس وقت میں تم پر یہ بھی ثابت کر دوں کہ 35 قدم کے فاصلے سے میں یکے بعد دیگرے 5 مرتبہ حکم کے یکے پر عین بیچ میں نشانہ لگا سکتا ہوں، تب بھی شاید تمہارا جوش ٹھنڈا نہ ہو، تم مجھے بڑے سرفرے نوجوان معلوم ہوتے ہو، اس حماقت میں تمہاری جان جائے گی۔ اب اصل میں وہ اپنے تجربے کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ تم فرانس کی جس سوسائٹی میں داخل ہونا چاہتے ہو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم نشانہ بازی بھی سیکھو، تمہارے پاس یہ فن بھی ہونا چاہیے، تمہارے پاس یہ ہنر بھی ہونا چاہیے۔ اب تم شاید بھاگ نکلنا چاہتے ہو، یوجین بولا۔ ووترا نے کہا، مجھے غصہ نہ دلاؤ، آج کچھ زیادہ سردی نہیں ہے، ہم چل کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس نے سرسبز نشستوں کی طرف اشارہ کیا، وہاں ہماری باتیں کوئی نہ سن سکے گا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، تم بڑے اچھے بچے ہو اور مجھے تم سے ذرا بھی عداوت نہیں، جس طرح میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا نام دھوکہ ہے، میرا نام دھوکے باز ہے، توبہ ہے، ووترا ہے، اسی طرح میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے تم بہت پسند ہو۔ میں تمہیں کیوں پسند کرتا ہوں یہ بھی تم سن لو گے۔ فی الحال میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہوں جیسے میں نے خود تمہیں بنایا، اور ہاں یہ بات میں ابھی ثابت کر دوں گا۔ اپنی تھیلیاں ادھر رکھ دو، اس نے سامنے رکھی ہوئی گول میز کی طرف اشارہ کیا۔ راستی ناک نے روپیہ میز پر رکھ دیا اور بڑی اشتیاق سے بیٹھ گیا، اور وہ اس شخص کا اس زبردست حیرانی پر حیران ہو رہا تھا، اس زبردست تبدیلی پر وہ حیران ہو رہا تھا کہ پہلے تو اسے جان سے مار ڈالنے کو کہہ رہا تھا اور کہاں اب اس کا سرپرست بن رہا ہے۔ یعنی نوجوان جو ہے ایک طرح کا اینگری ینگ مین ہے، اور ووترا جو ہے وہ اپنے زندگی کے تجربات جو ہے وہ اس تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں اور ووترا جو ہے وہ اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، اس کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں، یوجین راستیناک کے اس پر اس کی نظر بھی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ جو کچھ اس نے زندگی میں بھوگا ہے یا جس طرح کے اس کے ذاتی تجربات ہیں اسی طرح کے تجربات سے یوجین راستیناک بھی گزرے۔ ظاہر ہے کہ ایک جگہ رہتے ہوئے اس طرح کی ہمدردی کے جذبات اس کے اندر پیدا ہو چکے ہیں ووترا کے۔ راستیناک نے روپیہ میز پر رکھ دیا اور بڑی اشتیاق سے بیٹھ گیا، اور وہ اس شخص کا اس زبردست تبدیلی پر حیران ہو رہا تھا۔ ووترا نے کہنا شروع کیا، تمہیں یہ جاننے کی بڑی خواہش ہوگی کہ میں کون ہوں، میرے گزشتہ حالات کیا ہیں اور آج کل میں کیا کر رہا ہوں۔ بچے، تم بڑے تجسس پسند واقع ہوئے ہو۔ اب اصل میں بالزک کا کمال یہ ہے کہ بالزک جو ہے وہ ووترا کون ہے، کیا ہے، وہ باتوں ہی باتوں میں کرداروں کے ذریعے جو ہے وہ قارئین تک یہ سب کچھ منکشف کرانا چاہتا ہے۔ یہی تو اس کا کمال ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سنو، تم اب ایسی حیرت ناک باتیں سنو گے جن کی تمہیں کبھی توقع بھی نہ ہوگی۔ میں بہت سی بدقسمتیوں کا شکار ہو چکا ہوں۔ پہلے میری باتیں سنتے جاؤ، بعد میں کچھ بولنا۔ میری گزشتہ زندگی تو صرف 3 لفظوں میں بیان ہو سکتی ہے۔ میں کون ہوں؟ ووترا۔
کیا کر رہا ہوں؟ جو میرا جی چاہتا ہے. یہ بات تو یوں ہوئی. اب تم میرے مزاج کے متعلق جاننا چاہتے ہوگے تو میں یہ کہوں گا کہ میں ان لوگوں سے اچھی طرح پیش آتا ہوں جو مجھ سے اچھی طرح پیش آتے ہیں, یا جن کا دل مجھ سے ملتا ہے. ایسے لوگ مجھ سے جیسا چاہیں سلوک کریں. اب بات وہی ہوئی کہ ایک اچھے مزاج کا انسان, ایک اچھی طبیعت رکھنے والا انسان تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جب ایک انسان کے دماغ میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ اقتدار والا ہے, تو اس کے اندر ایک بت پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ پھر اس بت کی پرستش کرتا ہے, اور ظاہر ہے وہ انا کا بت ہے, اور وہ اسے معاشرتی خدا بنا لیتا ہے, اور وہ پھر چاہتا ہے کہ لوگ اس کے آگے جو ہے سرنڈر کریں, سرے تسلیم خم کریں. یہ اس کی خواہش ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ زندگی کے ایک حصے میں اس نے خود بھی ایسا ہی کیا ہوتا ہے, لہذا وہ ہر خوددار, ہر غیرت مند شخص کو اپنے آگے جھکانا چاہتا ہے. ویسے تو وہ موحد ہونے کا ڈرامہ رچا رہا ہوتا ہے, لیکن فی الاصل اس نے اپنے بت کی پوجا کی ہوتی ہے, وہ اپنے بت کا پجاری ہوتا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کا بت جو ہے کسی کے آگے جو ہے وہ جھکے نہ. وہ اپنے آپ کو معاشرتی خدا بنا لیتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے آگے جو ہے اس کے اقتدار کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے آگے جھکیں. جب اقتدار چھن جاتا ہے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے سیلاب بستیوں کو بہا لے جاتا ہے. اگر مجھے ٹھوکر بھی مارے تو میں شکایت نہیں کرتا, لیکن بخدا جو لوگ مجھے ناراض کر دیتے ہیں یا جن سے مجھے انس پیدا نہیں ہوتا, ان کے لیے میں شیطان سے بھی برا ثابت ہو سکتا ہوں. اور یہ جان لو تو اچھا ہے کہ کسی کو جان سے مار دینا تو میرے لیے کوئی بات ہی نہیں. اب اصل میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتنا جو ہے وہ ایک یعنی مطلب وہ اپنے ایک طرف جو ہے وہ اپنی وہ بات بھی بتا رہا ہے کہ جب اسے کسی کے ساتھ محبت یا انس پیدا ہو تو وہ کس طرح کا انسان ہے. یعنی وہ نرم گداز ہے, اس کی وحشت, اس کے اندر کا وحشی رام ہو جاتا ہے, اور جب جو ہے اسے کسی سے نفرت ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے اندر کا وحشی جو ہے اس کی وحشت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے, اور وہ ریجیکشن پر آمادہ ہو جاتا ہے, وہ اعصاب شکن ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر کی تلخی عود آتی ہے, اور وہ گھٹن اور رد عمل جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. بہرحال یہ کہتے ہوئے اس نے تھوکا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں آدمی کو شریفانہ طریقے سے مارتا ہوں, اور صرف اسی حالت میں کہ جب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہے. تم مجھے ایک فنکار بھی کہہ سکتے ہو, تم مجھے دیکھ ہی رہے ہو. میں نے چیلینی کے خود نوشت حالات بھی پڑھے, اور اطالوی زبان میں وہ بڑے زور کا آدمی تھا. اس نے مجھے قسمت کی پیروی کرنا سکھایا ہے, جو اندھا دھند ہمارا شکار کھیلے جاتی ہے. اب یہاں قسمت کی پیروی یعنی تقدیر کی جبریت, اور تقدیر جو ہے وہ ہمیں نشانہ بناتی ہے. فانی بدایونی نے کیا خوب کہا تھا, زندگی جبر ہے اور جبر کے آسان نہیں, ہائے اس قید کو زنجیر بھی درکار نہیں. اور یہ بھی بتایا ہے کہ حسن جہاں بھی ملے اسے محبت کرنی چاہیے. کیا یہ کھیل مزیدار نہیں ہے کہ انسان تنہا پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو اور پھر قسمت بھی اس کی یاوری کر رہی ہو. میں نے تمہارے سماج کی موجودہ خرابیوں پر بہت غور و فکر کیا ہے میرے ننھے دوست. اب بالزک اپنے کردار ووترا کے ذریعے فرانس کی سماجی اتھل پتھل کو دکھا رہا ہے. دو انسانوں کی لڑائی تو بچوں کا کھیل ہے, اور میں اسے محض بے وقوفی سمجھتا ہوں. جب دو آدمیوں میں سے ایک کو میدان چھوڑنا ہی پڑتا ہے تو پھر ساری بات محض اتفاق پر چھوڑ دینا پاگل پن ہے.
مطلب یہ ایک بات تو طے ہے کہ دو آدمیوں میں سے ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے. ایسی لڑائی تو بس جوئے بازی ہے اور کچھ نہیں. اب دیکھو میں 35 قدم کے فاصلے سے اوپر تلے 5 نشانے حکم کے یکے پر لگا سکتا ہوں, اور جب انسان کے پاس ایسا ہنر ہو تو کسی کو جان سے مار دینا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ایک دفعہ میں نے ایک شخص پر 20 قدم سے گولی چلائی لیکن نشانہ چوک گیا. جس شخص نے زندگی بھر پستول کو ہاتھ نہ لگایا تھا, ادھر دیکھو, اس عجیب انسان نے واسکٹ اتار کر اپنی چھاتی اسے دکھائی جو ریچھ کی کمر کی طرح بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی, اور اس کے سرخ اور سخت بالوں کو دیکھ کر یوجین کو کچھ خوف اور گھٹن کا احساس ہوا اور گھن سی محسوس ہوئی. اس اناری نے میری نرم جلد کو جلا کر رکھ دیا. یہ کہتے ہوئے اس نے راستی ناک کی انگلی اپنی چھاتی کے ایک گہرے نشان پر رکھی. لیکن اس وقت میں بچہ تھا, بس تمہاری سی عمر تھی, یعنی 21 سال. اس وقت مجھے 2-4 باتوں پر یقین تھا. وہ 2-4 باتیں ووترا کیا بتاتا ہے؟ مثلا عورت کی محبت پر, جو در حقیقت بڑی بکواس ہے. اب ووترا جو ہے اپنی زندگی کے تجربے کی روشنی میں مغربی معاشرت کی عورت کا یہ پہلو دکھا رہا ہے. ظاہر ہے جو فیمنسٹ کریٹکس ہیں وہ بالزک کے اس کردار کو کراہت کی نگاہ سے دیکھیں گے, اور اس کا تجربہ بھی تمہیں جلد ہو جائے گا. تم مجھ سے لڑنا چاہتے تھے ہے نا؟ ممکن ہے تم مجھے جان سے باہر ڈال دیتے. فرض کرو کہ ایسا ہوتا تو پھر تمہارا کیا حشر ہوتا, تمہیں بھی کہیں بھاگنا پڑتا. اب یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ووترا بھی ایسا کر چکا ہے. ووترا ایک ایسا کردار ہے کہ ماضی میں وہ کچھ ایسا کر چکا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے بھاگ کر اپنی اصل جگہ سے کہیں اور جانا پڑا, مطلب روپوش ہونا پڑا. شاید سوئٹزرلینڈ جاتے اور اپنے ابا کے پیسے برباد کرتے پھرتے, حالانکہ انہیں خود پیسے کی تکلیف ہوگی. میں تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں, مطلب کہ تم تو اپنے پیروں پر کھڑے ہی نہیں ہو. اگر تم ایسا کرتے کہ ووترا کا قتل کر دیتے تو پھر تمہیں روپوشی اختیار کرنا پڑتی, بالکل ایسے ہی جیسے کسی زمانے میں ووترا نے کی تھی. اور ووترا نے جس طرح اپنے باپ کا پیسہ برباد کیا تھا تو یوجین راستیناک بھی ایسا ہی کرتا. تمہیں تمہاری حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک ایسا تجربہ کار انسان ہوں جس میں تم سے زیادہ بصیرت ہے. یعنی ووترا جو ہے وہ اپنے زندگی کے تجربات کی روشنی میں اسے سب کچھ بتانا چاہتا ہے, یعنی اسے منتقل کرنا چاہتا ہے کہ جو دکھ اس نے دیکھے ہیں یوجین راستیناک نہ دیکھے. جس نے دنیا دیکھی ہے اور جانتا ہے کہ یہاں صرف 2 ہی راستے ہو سکتے ہیں, یا تو احمقانہ اطاعت یا بغاوت. یعنی یا تو آپ اندھا دھند جو ہے وہ تقلید کرو, اطاعت کرو اور دوسروں کا حکم مانو, تابع فرمان رہو, یا پھر جو ہے وہ پورے سماجی نظام سے بغاوت کا اعلان کر دو. یہ واضح رہے کہ میں کسی بات میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کرتا. یعنی ووترا اب اپنی بات کر رہا ہے کہ میں تو بغاوت کر چکا ہوں پورے سماج سے, سماج کے پورے نظام سے, لیکن تم نے اپنا راستہ خود اختیار کرنا ہے. یعنی دونوں راستے ہیں, ایک طرف اطاعت کا راستہ ہے ظاہر ہے جو تقلید کا راستہ ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنا راستہ خود بنانا ہے, یعنی نیا راستہ بنانا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ سماج سے بغاوت کا راستہ ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس راستے پر تم گامزن ہو اس کے لیے کتنا پیسہ درکار ہوگا؟ 10 لاکھ کی تو فوراً ضرورت پڑے گی, اور اس کے بغیر کسی طرح کی امید رکھنا ابس ہے, بیکار ہے. وہ 10 لاکھ میں تمہیں دوں گا. ووترا کہتا ہے یوجین راستیناک سے کہ وہ 10 لاکھ میں تمہیں دوں گا. وہ رکا اور یوجین کی طرف دیکھتے ہوئے پھر بولا, آہا اب تم پاپا ووترا سے زیادہ التفات برت رہے ہو. تمہاری کیفیت اس لڑکی کی سی ہے جس سے کسی نے شام کو ملنے کا وعدہ کیا ہو, جو بناؤ سنگار کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ہونٹوں پر ایسے زبان پھیرتی جاتی ہے جیسے بلی دودھ چاٹ رہی ہو. یہ وہ کمال ہے بالزک کا کہ بالزک جو ہے وہ سامنے کی تشبیہات لے کر آتا ہے جو معمولی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو زبان نہیں دے پاتے. خیر آؤ اب کام کی باتیں کریں. دیکھو تمہارے حالات کچھ اس طرح کے ہیں. ابا, اماں, پھپھی, 2 بہنیں جن کی عمر 18 اور 17 سال کی ہے. یعنی ووترا یوجین راستیناک کو اس کی فیملی کے بارے میں بتاتا ہے, اس کے خاندان کے افراد کے بارے میں بتاتا ہے, اور ان کی مالی حالت کے بارے میں بتاتا ہے. یعنی
ہمیں یوجین راستینا کی مالی صورتحال کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اس کی خاندانی زندگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے, مگر ایک ایسے کردار کے ذریعے جس کا نام ووترا ہے. دو چھوٹے بھائی جو 15 اور 10 برس کے ہیں, یعنی یوجین راستینا کی فیملی کے بارے میں, اس کا خاندان کے بارے میں ووترا کی زبانی ہمیں پتہ چلتا ہے, جو ظاہر ہے کہ بالزک کا ایک کردار ہے جو مادام وودکے کے بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ تمہاری 2 بہنیں ہیں, ابا ہے, اماں ہیں, پھوپھی ہیں, اور ایک تمہارا چھوٹا بھائی جو ہے 15 برس کا ہے, جو تم سے چھوٹا ہے یوجین راستیناک, اور جو ایک اس سے چھوٹا ہے جو 10 برس کا ہے. یہ تمہارے گھر والوں کی فہرست ہوئی. پھوپھی لڑکیوں کی نگہداشت کرتی ہے, دونوں بھائیوں کو لاطینی پڑھانے پادری آتا ہے, پورے خاندان کو گیہوں کی روٹی سے زیادہ شوربے کے سہارے گزر بسر کرنا پڑتی ہے. ابا اپنی پتلونوں کو نہایت احتیاط سے پہنتے ہیں تاکہ پھٹ نہ جائیں. اگر اماں کے پاس ایک ستھرا جوڑا گرمیوں کے لیے اور ایک سردیوں کے لیے ہو تو بس یہی کافی سمجھا جاتا ہے. بہنیں بھی تنگی سے رہتی ہیں. مجھے ان سب حالات کا علم ہے کیونکہ میں بھی جنوب میں رہ چکا ہوں. اگر تمہاری جائیداد کی آمدن صرف 3000 سالانہ کی ہے اور اس میں سے وہ تمہیں 1200 فرانک بھیج دیتے ہیں تو گھر کے حالات یہی ہونے چاہیے. گھر میں ایک باورچی اور ایک خادم بھی ہوگا کیونکہ ابا بیرن کہلاتے ہیں اور ظاہری وقار قائم رکھنا ہی پڑتا ہے. اب وہ اس کی مالی حالت بھی بتا دیتا ہے کہ سالانہ آمدن یوجین راستیناک تمہاری فیملی کی, تمہارے خاندان کی سالانہ آمدن جو ہے وہ 3000 فرانک ہے, اور 3000 فرانک میں سے تم چونکہ جنوب سے آئے ہوئے ہو اور پیرس میں تعلیم حاصل کر رہے ہو قانون کی, تو وہ 1200 فرانک جو ہے وہ تمہیں بھی بھیجتے ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہماری بے شمار خواہشات ہیں. وبوسے خاندان سے ہماری رشتہ داری ہے مگر ہم پیدل پھرتے ہیں. یعنی ایک طرف جو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی یوجین راستیناک کی رشتہ دار مادام وبوسے جو بگیوں میں سفر کرتی ہے اور بہت بڑی حویلی میں رہتی ہے اور بہت امیر خاتون ہے, اور یوجین راستیناک جو ہے وہ اسی کے رقش قدم پر چل کر جو ہے امیر بننا چاہتا ہے. کیا دانائی ہے, کیا حکمت ہے جو ووترا کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ظاہر ہے کہ ووترا جو ہے ایک زندگی کا تجربہ رکھنے والا کردار ہے بالزک کا, اور انسانی نفسیات کا گہرا شعور رکھتا ہے, بلکہ نہایت گہری فہم رکھتا ہے, نہایت گہری بصیرت رکھتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے, ہم مادام وودکے کے گھٹیا بورڈنگ ہاؤس کا کھانا کھاتے ہیں, لیکن پسند ہے ہمیں فو بوسی کی دعوتیں. رہتے ہیں جھونپڑے میں اور خواب دیکھتے ہیں محلوں کے. مجھے تمہاری ان خواہشات پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میرے ذہین بچے یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ظاہر ہے کہ یہاں انسانی خواہشات پر تو کسی کا قابو نہیں ہے, اور خواب دیکھنا اور خوابوں کی تعبیریں سوچنا یہ ہر انسان کی آرزویں ہوتی ہیں. عورتوں سے پوچھو کہ انہیں کس طرح کے مرد کی تلاش ہے تو وہ جواب دیں گی کہ حوصلہ مند آدمی کی. بلند سلا انسان زیادہ باہمت اور دلیر ہوتے ہیں, اور دوسرے آدمیوں کی بنسبت ان کے جذبات میں زیادہ گنجوشی ہوتی ہے. عورت کو طاقت حاصل ہو تو وہ اپنے آپ کو بڑا حسین اور خوش و خرم محسوس کرتی ہے, چنانچہ وہ ہمیشہ ایک طاقتور انسان کو ہی ترجیح دیتی ہے چاہے اس میں برباد ہی کیوں نہ ہو جائے. اب ووترا جو ہے وہ عورت کی نفسیات کا بھی تجزیہ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تجربات رکھتا ہے, عمر میں اس سے بڑا ہے, اور وہ اسے باتوں ہی باتوں میں جو ہے وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہے, یا اپنے تجربات جو ہے اس تک پہنچا دینا چاہتا ہے یوجین راستیناک تک, تاکہ اس جیسی اس کی زندگی نہ گزرے. میں تمہاری تمناؤں کی فہرست اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ جو سوال تمہیں درپیش ہے اس کا بخوبی تجزیہ کر سکیں, اور وہ سوال یہ ہے, ہم بھیڑیے کی طرح بھوکے ہیں, ہمارے دانت بھی بہت تیز ہیں, اب سوال یہ ہے کہ پیٹ کیسے بھریں. یعنی ایک مالی طور پر جو پسماندہ انسان ہیں ان کی جو سماجی حالت ہے اس سماجی حالت کو اس تشبیہی انداز میں ووترا کے ذریعے جو ہے
ایکسپریس کیا گیا ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے قانون رٹنا پڑتا ہے جس سے ہمارے علم میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی دلچسپ چیز ہے. بہرحال یہ بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی مطلب جو ہے وہ ہم اپنی جو بھوک ہے اس کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ ہم سماج کے طبقہ اشرافیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. خیر اب تو ہم قانون دان بن جاتے ہیں تاکہ عدالت کے صدر بن سکیں اور بیچارے ایسے لوگوں کو سزائیں دیں جو ہم سے کہیں بہتر انسان ہوتے ہیں, اور یہ سب محض اس لیے کہ امیر لوگ اطمینان کی نیند سو سکیں. اب ووترا جو ہے وہ فرانس کی سوسائٹی کا, فرانس کے ہر طبقے کے لوگوں کی نفسیات کا تجزیہ کر رہا ہے, لہذا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. دوسرے اس میں وقت بھی بہت درکار ہے. پہلے 2 سال تو پیرس کی خاک چھانتے پھرو, پھر اچھی اچھی چیزوں کو للچاتی نظریں ڈالو اگر ان کو ہاتھ نہ لا سکو. اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں کی طلب ستاتی رہے جنہیں وہ کبھی حاصل نہ کر سکتا ہو. اگر تم ایک کمزور اور سست نوعیت کی مخلوق ہوتے تو کوئی مذائقہ نہ تھا, لیکن ہماری رگوں میں شیر کے خون کی سی گرمی اور ہزاروں دلیرانہ کام کرنے کی آرزو موجود ہے, لہذا تم بھی اس اذیت کا شکار ہو جاؤ گے جس کی مثال جہنم میں بھی نہ ملے گی. لیکن فرض کرو کہ تم نیک آدمی ہو اور دودھ کا گلاس سامنے رکھ کے اپنی مصیبتوں کا رونا روتے ہو تو پھر میرے جوان 1000 جھگڑوں کے بعد جن سے کتا بھی ہو تو پاگل ہو جائے, کسی چھوٹے موٹے شہر میں تمہیں کسی بدمعاش کا نائب بنا دیا جائے گا جہاں حکومت تمہیں 1000 فرانک سالانہ اس طرح ادا کیا کرے گی جیسے قصائی کتے کو چھینٹے پھینکتا ہے. اب وہ ظاہر ہے فرانس کی زندگی, فرانس کے نظام کا ایک طرح سے تجزیہ کر رہا ہے. چوروں کا کھوج لگاؤ, امیروں کو حمایت کرو اور جوشیلے انسانوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکاؤ, یہی تمہارا کام ہوگا. خیر ٹھیک ہے, لیکن اگر تمہارا اثر و رسوخ نہ ہوا تو اسی عدالت میں پڑے سڑتے رہو گے, اور اگر تم نے اس پیشے سے تنگ آ کر 30 سال کی عمر سے پہلے ہی استعفیٰ نہ دیا تو پھر 1200 فرانک سالانہ آمدن ہو جائے گی. 40 سال کی عمر میں ممکن ہے تم کسی چکی والے کی بیٹی سے شادی کر لو جس کی جائیداد کی آمدنی کوئی 6000 سالانہ ہو. چلو یہ بھی ٹھیک ہے. پھر اگر اثر و رسوخ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 30 سال کی عمر میں سرکاری وکیل ہو جاؤ جس کی تنخواہ 30,000 فرانک تک پہنچتی ہے. ووترا کا سماجی شعور فی الاصل بالزک ہی کا سماجی شعور ہے اور سسٹم کو اس نے برہنہ آنکھ سے دکھا دیا ہے. اس حالت میں تم کسی شخص کی بیٹی سے شادی رچاؤ گے. اس کے علاوہ اگر تمہیں سیاسی چال بازی سے آر نہ ہو تو 40 سال کے ہونے پر تم اٹارنی اور ڈپٹی کے عہدے تک بھی پہنچ سکتے ہو. میرے پیارے دوست, یہ خیال رہے کہ اس 20 سال کے عرصے میں پریشانیوں اور تفکرات کے باعث تھک کے چور ہو جاؤ گے, ضمیر کی تازگی ماند پڑ جائے گی, تمہارا جوش ختم ہو جائے گا, جوانی میں جو انقلاب لانے کی للک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور بہنیں شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو جائیں گی. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ فرانس بھر میں صرف 20 اٹارنی ہیں اور اس عہدے کی خواہش کرنے والے تم جیسے ہزاروں نوجوان ہیں جن میں بعض تو ایسے بے ایمان ہیں کہ یہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے خاندان بھر کو بیچ دینے سے بھی دریغ نہ کریں. اگر اس طرح کی باتوں سے تمہیں کوفت ہوتی ہے تو آؤ کوئی اور بات سوچیں. کیا بیرن راستیناک کا ارادہ وکیل بننے کا ہے؟ یہ تو اور بھی لطف کی بات ہے. تمہیں 10 سال تک مصیبت جھیلنا پڑے گی, 1000 فرانک ماہانہ پر بسر اوقات کرنی ہوگی, دفتر و کتب خانہ رکھنا پڑے گا, امیروں سے ملنا پڑے گا, مقدمے کے لیے بڑے بڑے وکیلوں سے التجائیں کرنی ہوں گی, عدالت کی خاک چھاننی پڑے گی. ان سب باتوں کا اچھا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے, اس سے مجھے انکار نہیں. اب وہ پروبیبلٹیز کی بات کرتا ہے, امکانات کی بات کرتا ہے کہ اچھا ہونے کا امکان بھی ہے, برا ہونے کا امکان بھی ہے. یہاں بھی تقدیر کی جبریت آ گئی یا سماج کی جبریت آ گئی یا حالات کی جبریت آ گئی. یعنی کبھی جو ہے وہ آپ کے پاس اختیار ہے اور کبھی جو ہے وہ قدر پر جو ہے جبر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. عدالت کی خاک چھاننی پڑے گی. لیکن تم مجھے 5 وکیل بھی پورے پیرس میں دکھا سکتے ہو جو 50 سال کی عمر میں 50,000 فرانک سالانہ سے زیادہ کما رہے ہوں.
یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ووترا جو ہے وہ یوجین راستیناک کا امیجینیٹو سیلف، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کا فزیکل سیلف ہے اور ایک اس کا امیجینیٹو سیلف ہے. یعنی ووترا اس کا امیجینیٹو سیلف کہہ سکتے ہیں اور یوجین راستیناک جو ہے فزیکل سیلف ہے. لیکن ناول کے اندر تو ہمیں جو دو الگ کریکٹر جو ہے ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. یعنی ایک جو ہے وہ زندگی کا گہرا شعور رکھنے والا مجا ہوا تجربے کار ووترا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اینگری ینگ مین جیسا کردار یوجین راستیناک، جس کے خواب جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں. خیر، اس سردردی کے بجائے میں تو ڈاکو بن جانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. پھر یہ بھی تو سوچو کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. یہ سوال مذاق نہیں ہے، اس کا ایک ذریعہ بیوی کا جہیز بھی ہو سکتا ہے. کیا تمہارا شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ اس طرح تمہاری گردن میں ایک توق سا پڑ جائے گا، اور اگر یہ شادی محض پیسے کی خاطر کی گئی ہو تو پھر عزت کے نظریوں اور لطیف جذبات کا کیا حشر ہوگا. اس سے تو بہتر ہے کہ تم آج ہی انسانی اعتقادات کے خلاف بغاوت شروع کر دو. تمہیں بیوی کے سامنے سانپ کی طرح رینگتے رہنا پڑے گا، اس کی ماں کی ہزاروں خوشامدیں کرنا پڑیں گی، اور بہت سی ایسی ذلیل حرکات کے مرتکب ہوگے جو ذلیل سے ذلیل جانور کو بھی ناگوار معلوم ہوں. ممکن ہے اس سے تھوڑی بہت خوشی حاصل ہو بھی جائے، لیکن ایسی بیوی کے ساتھ جس سے محض پیسے کی بنا پر شادی کی ہو، تمہاری زندگی گندی نالی کے روڑوں سے بہتر نہیں ہو سکتی. بیوی سے جھگڑنے کے بجائے انسانوں سے لڑنا زیادہ مناسب ہے. ظاہر ہے مادام وبوسیاں رشتے میں یوجین کی بہن ہے، اور وہ یوجین کے ذریعے جو ہے، یعنی مادام وبوسیاں کے ذریعے یوجین جو ہے وہ سوسائٹی کے طبقہ اشرافیہ کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور وہ اسی خواب کی تعبیر کی خاطر گوریو کی بڑی بیٹی مادام درستو اناستاسی سے بھی مل چکا ہے. تم اس وقت زندگی کے چوراہے پر کھڑے ہو. کوئی بھی راستہ چن لو، دراصل راستہ تو تم نے منتخب کر بھی لیا ہے. تم اپنی رشتے کی بہن وبوسیاں کے ہاں گئے اور عیش و عشرت کی سہانی خوشبو سے مست ہو گئے. پھر تم بڈھے گوریو کی بیٹی مادام درستوو کے گھر گئے، جہاں تمہیں پیرس کی عورت کا پتہ چلا. جب تم پہلے دن وہاں سے واپس آئے تو میں نے تمہاری پیشانی پر کامیابی کا لفظ لکھا ہوا دیکھ لیا تھا. کامیابی، ہر قیمت پر کامیابی. میں نے کہا شاباش، مجھے ایسے ہی نوجوان کی تلاش تھی. ووترا چونکہ وسیع سماجی تجربہ رکھتا ہے، لہذا بالزک نے ناول میں خود کلامی کی تکنیک کی بجائے ووترا کے ذریعے سماجی زندگی کے تجربات پر باتوں کو ایکسپریس کیا ہے. ووترا یوجین سے بات کرتا ہے، تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، یہ رقم تم کہاں سے حاصل کر سکتے تھے؟ تم نے اپنی بہنوں کو محبت کا واسطہ دے کر پیسے بٹورے، پیسے جھاڑے. کم و بیش تمام بھائی اسی طرح اپنی بہنوں کی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تمہارے 1500 فرانک نہ جانے کیسی دقتوں سے جمع ہوئے ہوں گے. تمہارے یہ پیسے چٹکیوں میں اڑ جائیں گے. پھر تم کیا کرو گے؟ کیا کوئی کام تلاش کرو گے؟ جس چیز کو تم اس وقت کام سمجھتے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کسی ایسے پھٹیچر بورڈنگ ہاؤس میں آ کے رہنا پڑتا ہے، جو پوارے جیسے انسانوں کے لیے تو خیر ٹھیک ہے. اس وقت 50,000 نوجوان تمہاری طرح تیزی سے کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کو بےتاب ہیں. اس تعداد سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہیں کیسی محنت کرنی پڑے گی. یہ کشمکش کتنی سخت ہوگی، چونکہ 50,000 اچھی جگہوں کا امکان نہیں ہے. اس لیے تم سب آپس میں ہی جھینگروں کی طرح لڑ مرو گے. تمہیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں انسان جگہ کیسے پیدا کر سکتا ہے. وہ یا تو غیر معمولی ذہانت کا مالک ہو، یا اسے دوسروں کی بے ایمانی سے فائدہ اٹھانے کا ڈھنگ معلوم ہو. اب وہ ظاہر ہے جو نوسر باز کرتے ہیں، جو تیز ترار لوگ کرتے ہیں، جو چالاک لوگ کرتے ہیں، جو بہت مینیج کرتے ہیں چیزوں کو، اب وہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. انسانوں کے جم غفیر میں یا تو تمہیں توپ کے گولے کی طرح اپنا راستہ بنانا چاہیے، یا پھر وبا کی طرح ان میں پھیل جانا چاہیے.
ایمانداری کا یہاں کوئی مول نہیں. یعنی فرانس جیسی سوسائٹی کا تجزیہ کرتے ہوئے ووترا بتاتا ہے کہ ایمانداری کی یہاں کوئی قیمت نہیں ہے. ایماندار آدمی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. کسی میں زبردست ذہنی قوت ہو تو لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں, وہ اس سے نفرت بھی کرتے ہیں. یعنی اگر ایک انسان ایبلٹیز رکھتا ہے تو اس کی ایبلٹیز بھی اس کی دشمن ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں, اسے دبانے کی فکر میں بھی رہتے ہیں. لیکن ذہانت کے ساتھ استقلال بھی ہو تو پھر لوگوں کو سر جھکا دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. غرض جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسے خاک میں ملانا ہمارے بس کا کام نہیں تو اسی آدمی کے قدم چومتے ہیں. دنیا میں بے ایمانی کا دورہ ہے اور لیاقت نایاب ہے. یہ باتیں ہیں مطلب 1850 سے پہلے کی. دنیا میں اکثریت اوسط درجے کے لوگوں کی ہے اور بے ایمانی ان کا ہتھیار ہے. اس کی چبھن تمہیں ہر جگہ محسوس ہوگی. ظاہر ہے کہ ہر ایبلٹی رکھنے والے, ہر ایماندار انسان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر سماج میں کرنا پڑتا ہے. تم ایسی بیویاں دیکھو گے جن کے شوہروں کی آمدنی ملا کے 6,000 فرانک سالانہ ہوتی ہے, لیکن وہ 10,000 فرانک سے زیادہ تو اپنے لباس پر خرچ کرتی ہیں. تمہیں ایسے سرکاری ملازم ملیں گے جن کی تنخواہ 1,200 فرانک ہے مگر جائیدادیں بنا رہے ہیں. ایسی عورتیں ملیں گی جو کسی نواب کے بیٹے کی گاڑی میں بیٹھنے کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالیں. تم نے دیکھا ہی ہے کہ اس بیچارے بیوقوف گوریوں کو اپنی بیٹی کا قرضہ کس طرح چکانا پڑا. حالانکہ داماد کی آمدنی 50,000 فرانک سالانہ ہے. میں شرط لگاتا ہوں کہ طرح طرح کی مکاریاں, چال بازیاں, یاریاں دیکھے بغیر تم پیرس میں 4 قدم نہیں چل سکتے. یعنی پیرس میں چلنے کے لیے انسان کو عیار ہونا چاہیے, چال باز ہونا چاہیے, مکار ہونا چاہیے. پیرس میں ہی نہیں, دنیا کے ہر ملک میں, ہر شہر میں. اگر میری بات غلط ثابت ہو تو میرا سر اتار لو. میں سچ کہتا ہوں, ذرا کسی عورت سے دل لگا کر دیکھو, چاہے وہ امیر, خوبصورت اور نوجوان ہی کیوں نہ ہو. بالکل یہ معلوم ہوگا جیسے بھیڑوں کا چھتا چھیڑ دیا. سب عورتیں قانون کو دھوکہ دینے والی ہوتی ہیں. خیر, یہ ایک اینٹی فیمنسٹک اپروچ ہے. سب بات میں شوہروں سے لڑتی ہیں. ان کی کسی بات میں نیکی نہیں ہوتی. جو کرتی ہیں اپنے عاشقوں, بچوں, زیوروں کی خاطر, یا گھر بار ٹھیک رکھنے کے لیے, یا خود آرائی کی ہوس میں. غرض میں تم سے کہاں تک بیان کروں. مطلب یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو سب اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ صرف پیرس کی بات نہیں ہے, یہ صرف فرانس کی بات نہیں ہے, یہ صرف مغرب کی بات نہیں ہے, پوری دنیا کا المیہ ہے. ایک طرح سے یہ ایک یونیورسل میٹر ہے کہ ایماندار آدمی کا ہر کوئی دشمن ہی ہوتا ہے. آپ پوچھو کہ ایماندار آدمی کیسا ہوتا ہے. پیرس میں ایماندار آدمی وہ ہے جو خاموشی سے اپنا کام کرے اور اپنی لوٹ میں سے کسی کو حصہ نہ دے. میں ان بیچارے جفاکش لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی محنت کا صلہ بھی نہیں لیتے. انہیں تو میں احمقوں کی برادری کہتا ہوں. ان لوگوں میں واقعی نیکی اپنی پوری حماقت سمیت موجود ہے, مگر غربت کا بھی یہی حال ہے. یہ لوگ اس امید میں جیتے ہیں کہ حشر کے دن انعام ملے گا, لیکن اگر خدا نے ہم سے مذاق کیا اور اس دن غائب ہو گیا تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا. اب یہاں کیا ہے, یہاں جو ہے وہ ووترا مذہب پر طنز کر رہا ہے, کرسچینٹی پر طنز کر رہا ہے, یا مذہبی لوگوں کے اعتقادات پر طنز کر رہا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ اصل میں ووترا کے ذریعے پیچھے جو دانائی ہے, پیچھے جو حکمت ہے, پیچھے جو ڈیپتھ ہے, وہ ظاہر ہے وہ بالزک ہی کی ہے. ناول بڈھا گوریوں کے کردار بالزک کی نفسیات شناسی کی بھی بہترین مثالیں ہیں. فرانسیسی سوسائٹی میں عام لوگوں کی صورتحال اور عام کرداروں کی نفسیات, عمل اور رد عمل سے گریز, اعصاب شکنی, کرداروں کے اندر پیدا ہونے والی تلخی. ظاہر ہے کہ تنہائی کے نتیجے میں بھی تلخی پیدا ہوتی ہے, گھٹن, رد عمل, ریجیکشن کرائسس, یا کرداروں کے اندر وحشتوں کا ہونا. ظاہر ہے کہ ایک ریجیکشن کرائسس پیدا ہوتا ہے. عمل اور رد عمل سے بالزک قارئین کو باخبر کرتا ہے اور طبقہ اشرافیہ کے کرتوتوں کو بھی منصہ شہود پر لاتا ہے. اور عام کردار کس طرح طبقہ اشرافیہ کی زندگی کو اپنے لیے مثالی تصور کرتے ہیں, ان جیسے بننے کے آرزومند ہوتے ہیں.
اس طرح کی صورتحال کو بھی بالزک نہایت باریک بینی اور چابک دستی کے ساتھ ناول بڈھا گوریو میں مختلف کرداروں کے اعمال و افعال کے ذریعے قارئین کے سامنے تخلیقی ہنرمندی کے ساتھ ان کی سرگرمیوں کو لا کھڑا کرتا ہے. جب ہم یوجین راستیناک کے کردار کو دیکھتے ہیں، یوجین راستیناک فرانس کے جنوبی علاقے سے آیا ہوا وہ نوجوان ہے جو قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ طبقہ اشرافیہ کا حصہ بننا چاہتا ہے، ان کی پیروی کرنا چاہتا ہے، ان جیسا بننا چاہتا ہے، ان جیسا صاحب ثروت بننا چاہتا ہے. تو یہ وہ عناصر ہیں جو دلالت کرتے ہیں بالزک کے عمیق مشاہدہ پر، بالزک کے سماجی تجربات پر دال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بالزک کی نہایت گہری بصیرت اور نہایت گہرے سماجی شعور پر دلالت کرتے ہیں. بالزک جب ووترا کے ذریعے یوجین راستیناک کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہے، بہت سے سماجی تجربات کی منتقلی کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ووترا جو ہے وہ کس کس طرح سے جو ہے وہ فرانس کے سسٹم کا تجزیہ کرتا ہے اور اس کی برائیاں اور اس کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کو جو ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہے. ووترا کہتا ہے اچھا اگر تم جلدی سے دولت پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے سے مالدار ہونا چاہیے، ورنہ کم سے کم مالداروں کی سی شکل بنانی چاہیے، یعنی ظاہری حلیہ ایسا بنانا چاہیے، اور ظاہری حلیہ بنانے کے لیے بھی تمہارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، زر و مال. اس جوئے میں تو بڑی سے بڑی بازی لگانی پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ زندگی بھی ایک طرح کا جوا ہی ہے جس میں بہت کچھ جو ہے وہ ظاہر حالات کی جبریت کے تحت کرنا پڑتا ہے، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ قدر پر جو ہے وہ جبریت غالب آ جاتی ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں ذرا بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، لہذا خدا حافظ چھٹی ہوئی. دو پیشے تم اختیار کر سکتے ہو، ان میں سب ملا کر کل 8-10 آدمیوں کو ترقی کی معراج جلدی حاصل ہوتی ہے اور انہیں بھی لوگ چور کہتے ہیں. ان باتوں سے تم خود نتیجہ نکال سکتے ہو. یہ ہے زندگی کا اصلی روپ. زندگی باورچی خانے سے ذرا بھی زیادہ دلکش نہیں ہے. باورچی خانے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کے کپڑے بھی جو ہے میلے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی میلے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ پھر جو ہے اتنی جلدی جو ہے وہ اپنا لباس اور اپنے کپڑے صاف کر لیتا ہے. اس میں بھی اتنی ہی بساند ہے، اور فراغت سے عمر گزارنے کے لیے یہاں بھی ہاتھ کالے کرنے پڑتے ہیں. یعنی زندگی میں بھی جو ہے زندگی ایک پورا پیکج ہے جس میں جو ہے وہ زندگی میں ظاہر ہے ذائقے بھی ہیں، زندگی میں طمانینت قلب کا بھی سامان ہے، اور اس میں بساند بھی ہے، اس میں قباحتیں بھی ہیں. اصل چیز تو بس یہ ہے کہ آدمی کو یہ گر آتا ہو کہ پھر ہاتھ کیسے صاف کیے جائیں. اسی فن میں ہمارے زمانے کی ساری اخلاقیات مضمر ہے. اب یہ زمانہ ظاہر ہے 1850 کا سے پہلے کا زمانہ ہے، لیکن ہر دور کا زمانہ جو ہے یا ہر دور کی سماجی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. اگر میں تم سے دنیا کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں تو وہ محض اس لیے کہ مجھے اس کا تجربہ ہے. میں دنیا کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ ایک پیکج ڈیل کے طور پر دنیا کو لے رہا ہے، یعنی اس کو اس کے اصل چہرے کے ساتھ، جس میں جبر بھی ہے، جس میں قدر بھی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے، لیکن مال کار جبر جو ہے وہ قدر پر غالب آ ہی جاتا ہے، کیونکہ یہ تو صدا سے ایسی ہی چلی آتی ہے. وائز اور مسلح اسے کبھی نہیں بدل سکیں گے. انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، البتہ کبھی وہ زیادہ ریاکاری سے کام لیتا ہے اور کبھی کم، اور بیوقوف یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان بااصول ہے یا نہیں ہے. میری دانست میں امیر طبقہ کسی طرح عوام سے بدتر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سماج میں بلند، اوسط اور پست سب درجوں کے لوگ یکساں ہیں. یہ ووترا کا سماجی تجزیہ ہے. انسانی بھیڑوں کے 10 لاکھ کے گلے میں
کوئی 10 آدمی ایسے تیز فہم نکل آتے ہیں جو ان سب باتوں سے بالاتر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قانون سے بھی. ان میں سے ایک میں ہوں. اگر تم عام لوگوں کی سے اعلیٰ ہو تو پھر سربلند کیے سیدھے آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن تمہیں حسد، بدنامی، کم بینی، غرض ساری دنیا سے جنگ کرنا ہوگی. نپولین تک کو اوپری نامی ایک وزیر جنگ سے مقابلہ کرنا پڑا اور جلا وطنی سے بال بال بچا. مطلب وہ کہتا ہے کہ اتنا، یعنی نپولین جیسا جو ہے بڑا آدمی، نڈار، فرانسیسی تاریخ کا بڑا آدمی، اس کو بھی ایک وزیر سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑا تھا، جنگ کرنا پڑی تھی، اور پھر وہ جلا وطنی سے بال بال بچا تھا. تو تم اور میں کیا چیز ہے؟ اس لیے تم اپنے آپ کو اچھی طرح پرکھ لو اور یہ معلوم کرو کہ تم ہر صبح گزشتہ شب سے زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ بیدار ہو سکتے ہو یا نہیں. اس صورت میں تمہیں ایک ایسی پیشکش کروں گا جسے کوئی انکار نہیں کرے گا. جو کچھ میں کہتا ہوں اس کا دھیان رہے. میری بھی ایک آرزو ہے، میرا ارادہ ہے کہ امریکہ کی ریاستہائے متحدہ کے جنوب میں جا کر کوئی 1,00,000 ایکڑ جاگیر لے کر باعزت زندگی بسر کروں. میں چاہتا ہوں کہ زمینداری کروں، کچھ غلام رکھوں اور بھیڑ بکریوں، تمباکو اور لکڑی کی تجارت سے لاکھوں روپیہ کماؤں اور ایک شہنشاہ کی سی زندگی گزاروں. جو میرا جی چاہے، اور میری زندگی ایسی ہو کہ یہاں گھٹی فضا میں رہنے والے لوگ اس کا اندازہ بھی نہ کر سکیں. میں ایک بڑا شاعر ہوں، میری نظمیں لکھی نہیں گئیں لیکن میرے اعمال اور جذبات سے ان کا اظہار ہوتا ہے. اس وقت میرے پاس 50,000 فرانک ہیں جن سے میں بمشکل 40 حبشی غلام خرید سکتا ہوں. مجھے 2,00,000 فرانک کی ضرورت ہے کیونکہ اس باعزت زندگی کے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 200 حبشیوں کا ہونا لازمی ہے. ان غلاموں کی حیثیت محض بچوں کی سی ہے. جو سلوک تم چاہو ان سے روا رکھ سکتے ہو. کوئی سرکاری وکیل آ کر ان کے متعلق تم سے الٹے سیدھے سوالات نہیں کرے گا. یہ حبشی سرمایے کے برابر ہیں. ان میں سے 10 سال کے عرصے میں ہی 30-40 لاکھ روپیہ کما لوں گا. اگر میں کامیاب ہو گیا تو وہاں کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کرے گا کہ تم کون ہو. میں 40 لاکھ کی رقم کا مالک ہوں اور امریکی شہری مانا جاؤں گا. میں اس وقت 50 سال کا ہوں گا. ابھی میری کمر میں دم خم ہوگا اور جس طرح چاہوں گا زندگی کا لطف اٹھاؤں گا. یہاں جو ہے ایک ایلیمنٹ جو ظاہر ہے کہ تحقیر آمیز ایلیمنٹ ہے، انسانیت کی تذلیل سے عبارت ہے. وہ ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ ہے حبشی غلاموں کو انسان کی بجائے غلام جو ہے وہ بنانے کا جو ایک طرز عمل رہا ہے مغربی معاشروں کا، جس کی طرف ووتراں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو برتر اور کمتر والا جو معاملہ ہے یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے، یعنی آقا اور غلام کی جو صورتحال ہے اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کلونیل پیریڈ میں نو آبادیاتی سامراجی طاقتوں نے ایسا بہرحال کیا بھی، اور اپنی نو آبادیات میں موجود انسانوں کے وسائل پر بھی ہاتھ صاف کیے اور وہاں کی انسانی آبادی کو اپنے ستم کا بھی نشانہ بنایا. قصہ مختصر، اگر میں تمہارے لیے کوئی عورت جو 10 لاکھ فرانک کی مالک کو ڈھونڈ نکالوں تو کیا تم مجھے 2 لاکھ فرانک دے سکو گے؟ 20% کمیشن ہوا. یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے. تم اپنی بیوی کو اپنی محبت میں گرفتار کر ہی لوگے، بس شادی ہو جائے. پھر تم اپنی بے چینی اور تعصب کا اظہار کرنا، 2-1 ہفتے اداس اور غمگین سا چہرہ بنائے پھرنا. یہ چال تو ایسی ہے کہ اعلیٰ ترین طبقے کے نوجوان آئے دن اسے آزماتے ہیں. جوان عورت اپنے محبوب کے لیے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی. کیا تمہارا خیال ہے تم گھاٹے میں رہو گے؟ بالکل بھی نہیں. تم تو کسی تجارتی سودے میں اس 2 لاکھ کی کمی کو پورا کر ہی لوگے. اس قدر سرمایے اور اپنی تیز فہمی کی مدد سے تم جتنی چاہو دولت کما سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ 6 ماہ کے قلیل عرصے میں تم سب کی خوشی کا سامان کر سکتے ہو، اپنا، اپنی پیاری بیوی کا، بڈھے پاپا ووتراں کا، اور تمہارے خاندان والوں کا تو کہنا ہی کیا ہے
جو اس وقت سردیوں میں آگ تاپنے کی بھی توفیق نہیں رکھتے۔ میری پیشکش یا میرے مطالبے سے چونکو مت۔ آج کل پیرس کی 60% فیشن ایبل شادیوں میں سے 47% شادیاں ایسی ہی شرائط پر طے ہوتی ہیں۔ مثلا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ راستی ناک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نہایت اشتیاق کے لہجے میں پوچھا۔ اب یہ وہ صورتحال ہے کہ ووتراں کی گفتگو کے ذریعے ہمیں فرانس کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کردار کی صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ فرانس میں نیک نامی کمانے کا یا عزت کمانے کا یا مال و زر کمانے کے طریقوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایماندار آدمی کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تیز چالاک عیار مکار انسان جو ہے وہ کامیاب ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ خیر، ووتراں جب یہ سب کچھ کر لیتا ہے، کہہ لیتا ہے، تو اشتیاق کے ساتھ یوجین راستیناک پوچھتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خاص کام نہیں، ووترا نے جواب دیا۔ یوجین کو قدرے آمادہ پا کر وہ اپنی خوشی کا غیر ارادی طور پر اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ظاہر ہے کہ ایک فطری بات ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ آمادہ ہو گیا ہے، اس کی بات سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا ہے، تو اسے خوشی بھی ہوئی۔ جیسے کانٹے میں مچھلی پھنسے تو شکاری کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل جاتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ایک بیچاری بدقسمت اور غمزدہ لڑکی سے زیادہ محبت کی تشنگی تمہیں کہیں اور نہ مل سکے گی۔ اب کیا ہے کہ ووتراں جو ہے یوجین راستیناک سے کہتا ہے کہ تمہیں محبت کہاں سے مل سکے گی؟ اس کا دل ایک ایسے خشک سپنج کی طرح ہوتا ہے جو محبت کے ایک قطرے سے ہی پھیلنے لگتا ہے۔ ایسی نوجوان لڑکی کو چاہنا جو مایوسی، غربت اور تنہائی کی زندگی گزار رہی ہو اور جسے شبہ تک نہ ہو کہ مجھے ورثے میں جائیداد ملنے والی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسے لاٹری کا نمبر پہلے سے معلوم ہو گیا یا کہیں سے سٹے کا پتہ چل گیا۔ اس طرح تم گویا ایک کامیاب شادی کی ٹھوس بنیاد ڈال رہے ہو۔ جب وہ لڑکی لاکھوں روپوں کی وارث ہو جائے گی تو انہیں کنکروں کی طرح تمہارے قدموں میں ڈال دے گی۔ جو کوئی بھی پہلے اس کے لیے ذرا سی قربانی دے کر اسے اپنا لے گا وہ اس رقم کا حقدار بن جائے گا۔ قربانی سے میرا مطلب ہے کہ جو اپنا پرانا کوٹ بیچ کر اسے عمدہ کھانا کھلائے اور شام کو تھیٹر لے جائے، یا اپنی گھڑی رہن رکھ کر اسے ایک شال تحفے میں دے محبت بھرے خطوں کے بارے میں، تو تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اس طرح کے اور جذباتی ڈھونگ جن سے عورتیں بڑی جلد رام ہو جاتی ہیں، مثلا اس سے علیحدہ ہونے پر جو اسے خط لکھو، اس پر پانی کچھ اس انداز سے چھڑک دو گویا آنسو ٹپکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عاشقانہ خطوط کے انداز بیان سے تو تم بخوبی واقف ہو۔ اب اصل میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے اگر شادی کرنی ہے تو وہ کس طرح کی عورت کے ساتھ کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو محبت کی متلاشی ہو، جو حالات کی ماری ہوئی ہو، ظاہر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ وفا کرے گی اور وفادار رہے گی۔ ووتراں ایک ایسا کردار ہے جو وسیع تجربہ رکھتا ہے سماجی زندگی کا، انسانی نفسیات کا۔ وہ اپنے سارے تجربات جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے، یوجین راستیناک کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے، ان کا اظہار کر دیتا ہے، اور وہ باتوں ہی باتوں میں اپنے سارے تجربات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اپنے تجربات کا اظہار کر دیتا ہے، تاکہ وہ زندگی میں وہ سب کچھ، وہ دکھ نہ اٹھائے، وہ زندگی کی کلفتوں سے اس طرح آشنا نہ ہو، بلکہ ان سے جو ہے وہ اپنا دامن بچا لے جن کلفتوں سے ووتراں جو ہے وہ آشنا ہوا تھا۔ اب کیا ہے کہ یہ ایک درد دل رکھنے والا کردار کہا جائے، ایک اس سے محبت رکھنے والا کردار کہا جائے، یا اسے جو ہے وہ جو بھی نام دینا چاہیں وہ دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ووتراں جو ہے سماج کی گہری بصیرت رکھنے والا ایک ایسا کردار ہے جو اپنے تجربات کا بہرحال یوجین راستیناک کے ساتھ اظہار کرتا ہے۔